अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा नाम उमर है। बचपन में जब भी गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियां होती थी, मैं खाला के घर छुट्टियां गुजारने जाता था क्योंकि मेरे नाना नानी हयात नहीं थे और मेरा कोई मामू भी नहीं था। मेरी अम्मी और खाला बस दो ही बहनें थी, इसलिए मैं छुट्टियां गुजारने अपनी खाला के घर चला जाता था। खाला और खालू और खाला की बेटी मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि खाला की बेटी बाजी रुबीना से मैं 10 साल छोटा था। मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आता था क्योंकि खाला और बाजी रुबीना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे मजे मजे की मेरी पसंद की चीजें बनाकर देती थी और मुझे खेलने कूदने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। अपने घर में तो अम्मी और अब्बू सारा दिन डांटते रहते थे और पढ़ाई करने पर ही जोर देते थे, लेकिन यहाँ रुबीना बाजी और खाला मुझे कुछ नहीं कहते थे। मेरी खाला बेवा थी। जब रुबीना बाजी बहुत छोटी सी थी तब मेरे खालू फोत हो गए थे। तब खाला ने ही रुबीना बाजी को पाला। रुबीना बाजी एक सिलाई सेंटर में काम करती थी और वहां से मिलने वाले पैसों से खाला का घर चलता था। कुछ मेरे अम्मी अब्बू मदद कर देते थे और कुछ गांव के बड़े लोग भी इमदाद वगैरह कर देते थे। खालू के बारे में सुना था कि उन पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। नहर में कूदने की वजह से उनकी लाश बहकर कहीं और चली गई थी और कभी नहीं मिली। खाला ने मुकामी तैराकों से लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाश ना मिलने की सूरत में रो धोकर चुप हो गई। खाला जब बेवा हुई तो जवान जहां थी। उन्होंने खालू के नाम पर ही सारी जिंदगी गुजारी थी और दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन अब मैं काफी बड़ा और समझदार हो गया था। मैं अभी इस उम्र में था कि जब लड़के कुछ पोशीदा चीजें जानने के बारे में मुतजस्सिस होते हैं। मैं जब से यहाँ आया था रात को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनता था। कभी ऐसा लगता है कि कोई आपस में बातें कर रहा है और कभी कुछ आवाजें ऐसी अजीब होती हैं जिसको मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं खौफजदा होकर अपने बिस्तर में लेट जाता और जोर से आंखें मीच लेता। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके सहन में लगा बल्ब जला दिया। उसकी रोशनी सामने वाले कमरे में जाती थी। जैसे ही उसकी रोशनी सामने वाले कमरे तक पहुंची, मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरी खाला किसी गैर मर्द के साथ नीम बरहना हालत में मौजूद थी। मुझे अपनी खाला की हालत देखकर बहुत अजीब लगा क्योंकि उनका जो मेरा रिश्ता था वो बहुत पाकीज़ा और मुकद्दस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ जैसी खाला बदकिरदार निकलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा होगा, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया तो अब भी वो खुद को संभाल लेती। लेकिन उन्होंने अपने मुंह जोर जज्बों के आगे हार मान ली और अपने आप को एक गैर मर्द के हवाले कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खाला मेरी और बाजी रुबीना की मौजूदगी में भी ये सब करेंगी। ये सब देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग भी बदल गया और उन्होंने फौरन ही अपने वजूद को चादर में छुपाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जवान खाला को ये क्या हो गया है जो वो इस कदर बेहयाई पर उतर आई हैं। उनके अंदर तो मुझे पहले ही मशकूक मालूम होते थे, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी खाला का किरदार ठीक नहीं है। आधी रात को एक बेवा औरत कैसे अपने ही घर में गैर मर्द के साथ, मेरे लिए तो ये सोचना भी मुमकिन नहीं था। सारा दिन जो औरत गांव में घूंघट डालकर निकला करती थी, आधी रात को वो अपने ही कमरे में नीम बरहना हालत में चारपाई पर क्यों लेटी हुई थी। ये सोचकर ही मुझे शर्म आ रही थी कि शोहर के मरने के बाद खाला से अपनी जवानी संभाली नहीं गई थी। जवान बेटी के होते हुए भी वो गैरत की सारी हदूद पार कर चुकी थी। मेरी खाला भरी जवानी में बेवा हो गई थी। उनकी गोद में उस वक्त रुबीना बाजी ही थी। मेरी खाला शादी होकर गांव आई थी, लेकिन बेवकी के बाद भी उन्होंने गांव की जमीन नहीं छोड़ी थी। कई दफा मेरी अम्मा ने उन्हें शहर आने के लिए कहा था, लेकिन खाला को तो गांव से ही मोहब्बत हो गई थी और उस मोहब्बत की वजह से मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। उन्हें मोहब्बत गांव से नहीं बल्कि गांव वालों से थी और मैं जान गया था कि उसके बगैर खाला के लिए रात गुजारना मुमकिन ही नहीं। मेरी खाला सिर्फ मेरी पैदाइश के वक्त शहर आई थी क्योंकि मेरी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और खाला कुछ महीने शहर रहकर मेरी पैदाइश के बाद ही गांव वापस आई थी। खाला को मेरे सब बहन भाइयों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत थी। अम्मा अक्सर ही कहा करती थी कि अगर तेरी पैदाइश के वक्त मेरी बहन मजबूर ना होती तो कभी गांव छोड़कर शहर ना आती। खाला की रुबीना बाजी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हालांकि मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसलिए जब भी मेरी स्कूल की छुट्टियां होती मैं खाला के बुलाने पर गांव रहने के लिए चला जाता। मुझे शहर से ज्यादा गांव पसंद था क्योंकि यहाँ मुझे खेल कूद से कोई नहीं रोकता था। सारा सारा दिन मैं गाँव की गलियों में बच्चों के साथ खेलता और शाम को थका हारा घर लौटता और सो जाता था। और तब से मुझे समझ आने लगी थी, मुझे अपनी ही खाला कुछ अजीब सी लगने लगी थी। अक्सर वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर इस कदर प्यार करती कि मैं परेशान सा हो जाता। वो मुझे कसकर पकड़े रखती और मेरे छुड़वाने पर भी ना छोड़ती। अब मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा था, बल्कि मेरे अंदर भी एहसासात जन्म लेने लगे थे और मुझे खाला का यूं जबरदस्ती मेरे करीब आना कुछ अच्छा नहीं लगता था। खाला की इस आदत से मुझे चिढ़ आने लगी थी, लेकिन खाला कभी कभी ही करती थी जब कोई नहीं होता था। इसीलिए मैं कोशिश करता कि ऐसे वक्त खाला के करीब ही ना जाऊं जब रुबीना बाजी घर में मौजूद ना हो। मैं भी सारी दोपहर गांव में ही खेलता था।
کبھی کبھار خالہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آ جاتی اور کسی نہ کسی بہانے مجھے زبردستی گھر لے جاتی اور پھر مجھے پیار کرنے لگتی۔ خالہ کے انداز میں عجیب سی بےتابی ہوتی جس سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ خالہ 40 سال کی ہو رہی تھی لیکن اب تک وہ بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ خالہ کی پتلی سی کمر اور تیکھی ناک بہت پرکشش معلوم ہوتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ خالہ بناؤ سنگھار کر کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی اور مجھ سے پوچھتی کہ بتا تیری خالہ کیسی لگ رہی ہے۔ پہلے پہل تو خالہ کی بات سن کر میں ان کی تعریف کر دیا کرتا تھا، لیکن اب انہیں اس طرح بغیر دوپٹے کے چست لباس میں بناؤ سنگھار میں دیکھ کر میں نظریں چرا لیتا۔ خالہ کو میری جھکی نظروں کا احساس ہوتا تو وہ ہنس کر کہتی، ارے پاگل، خالہ سے بھی کوئی شرماتا ہے کیا؟ خالہ بھی بالکل ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ تیرے میرے درمیان بھلا کون سا پردہ ہے؟ بڑی ڈھٹائی سے وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر چومنے لگتی۔ اس بار میں پورے 2 مہینے کے لیے گاؤں آیا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خالہ کی حرکتیں اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ مغرب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا پھیرنے لگ جاتا۔ میں کھیل کود کر خالہ کے گھر واپس آتا تو وہ فوراً ہی ہمیں رات کا کھانا دے دیتی اور اس کے بعد سارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا اور ہم سب سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے مجھے جلدی نیند نہ آتی، جبکہ روبینہ تو فوراً سو جاتی تھی۔ جیسے ہی مجھے کچی پکی نیند آنے لگتی، کچھ عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے خوف سا محسوس ہوتا۔ میں چاہ کر بھی خالہ کے پاس نہ جاتا اور سارا وقت خوف کے مارے چارپائی پر ہی دبک کر پڑا رہتا۔ یہ عجیب و غریب آوازیں بس کچھ ہی دیر کے لیے ہوتی تھی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کھیلتے کھیلتے گاؤں کے بچوں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ گاؤں میں ایک پرانی روح بھٹکتی ہے، کبھی اپنے بستر سے نکلنے کی غلطی نہ کرنا۔ ان کی بات سن کر تو میں مزید خوف زدہ ہو گیا۔ پہلے ہی خالہ کے رویے نے مجھے تنگ کر رکھا تھا اور اب رات کے وقت ان آوازوں نے میرے لیے سونا بھی مشکل کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خالہ سے کہہ کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے خالہ سے واپسی کی بات کی تو وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا عمر، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں اور تو ہے کہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تو نے دوبارہ جانے کی بات کی تو میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ میں خالہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاؤں میں مجھے مزہ بھی آج بہت آتا تھا اور خالہ میرے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ خالہ کے گھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب سے خالو کا انتقال ہوا تھا، گاؤں کے چودھری خالہ کے گھر کا پورا راشن دلوا دیا کرتے تھے، جبکہ شہر میں ہم 6 بہن بھائی تھے اور ہمارے گھر ٹھیک طرح سے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا بات بات پر غصہ ہو جاتے تھے اور میرے کھیل کے اوپر تو سخت پابندی تھی۔ ابا ہر وقت مجھے پڑھائی پر لیکچر دیتے تھے۔ گاؤں آ کر کم از کم میں ابا کی ڈانٹ سے تو چھٹکارا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ مجھے گاؤں آئے 20 دن ہونے والے تھے اور ہر رات اندھیرا ہوتے ہی کچھ دیر بعد جو آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد میرے لیے سونا مشکل ہو جاتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا دروازہ خود بند ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے بہت قریب بیٹھا باتیں کر رہا ہو۔ ایک دن کھیل کود کرتے کرتے میں گاؤں کے چودھری کی حویلی کے قریب پہنچا تو میں نے خالہ کو حویلی کے باہر چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں چپکے سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ میری خالہ چودھری صاحب سے بہت ہی میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چودھری صاحب، آپ کا سایہ ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ آپ جس طرح میرے لیے سہارا بنے ہیں، میں خود کو بالکل تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ نے چہرے سے گھونگھٹ بھی ہٹایا ہوا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے تو مجھے محبت کے نام پر رسوا کر دیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ چودھری صاحب کی نظر میری خالہ کے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ بہانے سے میری خالہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ میری خالہ ان کا یہ انداز کیوں برداشت کر رہی ہے۔ چودھری صاحب خالہ سے پوچھ رہے تھے کہ رات کو تو تجھے سکون سے نیند آ جاتی ہے نا، یا پھر کوئی انتظام کروں؟ چودھری صاحب کی بات سن کر خالہ مسکرا کر کہنے لگی کہ نہیں، رات کو تو میں بہت ہی پرسکون نیند سوتی ہوں اور یہ سب آپ کی ہی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے مجھ جیسی بیوہ پر ترس نہ کھایا ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ ان دونوں کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ چودھری صاحب میری خالہ سے کس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور خاص کر رات کا ذکر سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس سے میں واقف نہیں تھا۔ میں عمر کے جس حصے میں تھا، لڑکے اس عمر میں بہت زیادہ تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر بات جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ خالہ اور چودھری صاحب کے درمیان کس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور رات کو خالہ کے گھر کس طرح کی آواز آتی تھی۔ خالہ کا بیوہ ہونے کے باوجود اس قدر تیار رہنا، میرے ساتھ زبردستی پیار کرنا اور اب چودھری صاحب کے ساتھ اس کا گھر بے تکلفی سے بات کرنا ہے، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں چپکے سے پلٹ کر گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خالہ بھی گھر چلی آئیں۔ میں نے یوں ہی سرسری طور پر ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہاں جانا ہے، یوں ہی ذرا پڑوس تک گئی تھی۔ خالہ نے صاف لفظوں میں جھوٹ کہا تھا۔ اسے سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ خالہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ خالہ میرے سامنے دوپہر کا کھانا رکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے کھلانے لگی۔ میں نے خالہ کو منع بھی کیا لیکن وہ میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی
مجھے پتا ہے تو بڑا جوان ہو گیا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے ان کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ خالہ کہہ رہی تھی تو جوان ہو رہا ہے، شہر جانے کی بجائے میرے پاس ہی رہ جا۔ خالہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں تو اب شہر واپس جانے کے لیے دن گن رہا تھا۔ رات ہوتے اندھیرا ہونے کی کچھ دیر بعد ویسی ہی آوازیں آنے لگی اور جب کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی تو میں نے گھبراتے ہوئے خالہ کو آواز دی۔ خالہ فوراً ہی میرے پاس چلی آئی، یقیناً وہ پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ خالہ پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا، تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے خالہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے کوئی آواز سنی ہے۔ میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اس لیے ڈر گیا۔ خالہ میری چارپائی پر ہی میرے ساتھ لپٹ کر لیٹ گئی اور کہنے لگی، چل اب میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر سو جا۔ خالہ کے پاس سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے کپڑوں پر کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہو، لیکن رات کی اس پہر وہ اپنے کپڑوں پر خوشبو کیوں لگاتی؟ خالہ میرے اس قدر قریب لیٹی تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ ساری رات میں نے جیسے تیسے خالہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر گزاری۔ روبینہ آپ کی دوپہر کے وقت سلائی سینٹر جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل گیا اور راستے میں ان سے پوچھا کہ گاؤں کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ گاؤں میں رات کو بدرود دیتی ہے۔ میری بات سن کر روبینہ باجی زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، پاگل ہے، گاؤں کے بچے تجھے بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے تم شہر سے آئے ہو اور تمہارے لیے یہاں کا ماحول کچھ عجیب ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے روبینہ باجی سے پوچھا کہ رات کو گھر میں کس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ روبینہ باجی کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، میں تو سارا دن کام کاج کر کے اس قدر تھک جاتی ہوں کہ گہری نیند سو جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تم گاؤں کے بچوں کی باتوں سے خوف زدہ ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں ہر آواز بھی عجیب سی لگتی ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جایا کرو، گاؤں میں کوئی آسیب نہیں ہے۔ روبینہ باجی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی خالہ سے ملنے کے لیے رات کو گھر آتا ہے اور اسی لیے خالہ خوشبو لگا کر تیار بھی تھی، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا اور پھر اچانک ہی میرے دماغ میں چودھری صاحب کا خیال آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میری خالہ رات کو چودھری صاحب کے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ رات کو ہمت کر کے میں خالہ کا سچ جان کر رہوں گا۔ رات کو کھانا کھا کر سب لوگ اپنے کمروں میں اپنی چارپائیوں پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پھر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں دبے قدموں چارپائی سے اٹھا اور ان آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے خالہ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب آوازیں خالہ کے کمرے کے اندر سے آ رہی تھیں۔ کمرے کے باہر لگے سوئچ بورڈ سے ہی خالہ کے کمرے کی لائٹ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ مار کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے کے اندر کے مناظر نے میری جان نکال دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو میری خالہ اس حالت میں اپنے کمرے میں موجود ہوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک سویا نہیں؟ میری تو زبان بند ہو گئی تھی کیونکہ خالہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں خالہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر میری خالہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں یہ بات کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ میں حیرت سے خالہ کو دیکھ رہا تھا جو مجھے خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کی بات کر رہی تھی اور خود آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ خالہ کہنے لگی، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ تو کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولے گا اور سچ کو اپنے سینے میں دفن کر لے گا۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ کر مجھے کمرے میں کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص بھی اندر ہی موجود تھا جس کے ساتھ خالہ موجود تھی اور اس کے بعد جو کچھ خالہ نے مجھے بتایا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کا بھانجا نہیں بلکہ ان کا سگا بیٹا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھے بار بار گاؤں بلاتی ہیں۔ خالہ نے کمرے میں موجود آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرا باپ ہے اور خالہ میری ماں۔ میں نے تو اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر یہ میرا باپ کیسے ہو سکتا تھا اور خالہ میری ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اور پھر خالہ نے مجھے پوری کہانی سنائی۔ خالہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور پھر وہ رخصت ہو کر خالو کے ساتھ ان کے آبائی گھر گاؤں آ گئی تھی۔ خالہ اور خالو ایک ساتھ بہت خوش تھے، خدا نے انہیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا لیکن ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر چودھری صاحب کی بری نظر ان کے رشتے کو کھا گئی۔ چودھری صاحب نے خالو کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کیا اور جان بوجھ کر خالو کو پوری طرح ڈبو دیا۔ نہ صرف خالو کا سرمایہ ڈوب گیا تھا بلکہ وہ چودھری صاحب کے قرض دار بھی ہو گئے تھے۔ گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے بھی خالو نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے قرضہ لیا اور پھر وہ اسے چکانے کے لیے بھی قابل نہ رہے۔ چودھری صاحب کی نظر خالو کی زمینوں پر تھی، اسے انہوں نے بہت آسانی سے قرضے کی وصولی کے نام پر ہتھیار لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی چودھری صاحب کا سارا قرض نہ اتر سکا۔ ہر کوئی دروازے پر کھڑا ہو کر پیسوں کا تقاضا کرنے لگا اور خالو کے ساتھ ساتھ خالہ اور روبینہ باجی بھی لوگوں کے عطاب کا شکار ہونے لگی۔ خالو کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیکن لوگ ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان سب سے تنگ آ کر خالو نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ خالو زندہ نہیں رہے تو سبھی لوگ خاموش ہو گئے اور پھر کسی نے اپنے پیسوں کا تقاضا نہیں کیا بلکہ چودھری صاحب تو کھانا
کھانا اور بچوں کا بھی خیال رکھنے لگے۔ ان کی نظر خالہ کے لیے ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب وہ پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے تھے اور یہی بات خالہ کے لیے بہت تھی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خالو کے انتقال کے پورے 2 ہفتے بعد ایک رات اچانک ہی خالو گھر آ گئے۔ دراصل انہوں نے نہر میں کود کر جان دینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن خدا جانے ان کی زندگی بھی مزید لکھی تھی اور انہیں اگلے گاؤں والوں نے بچا لیا تھا۔ اور جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے تو رات کے اندھیرے میں گھر لوٹ آئے۔ خالہ نے جب خالو کو بتایا کہ لوگ اب پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے اور چودھری صاحب نے بھی مالی طور پر مدد کرنی شروع کر دی ہے، تو خالو کو یہی بہتر لگا کہ لوگوں کو ان کی موجودگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ اسی طرح خالو کچھ دیر خالہ کے ساتھ گزار کر واپس لوٹ گئے اور خالہ نے روبینہ باجی کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے دیا کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ خالو کو ڈر تھا کہ کہیں روبینہ باجی یہ بات کسی کے آگے بیان نہ کر دیں، اسی لیے خالہ نے روبینہ باجی کو یہ بات نہ بتائی۔ خالو اکثر ہی راتوں کو سب سے چھپ کر گاؤں آتے اور خالہ سے ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چل سکے گی، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور پورے 4 سال بعد اچانک ہی خالہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اور جب خالہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گاؤں والے یہی جانتے تھے کہ میری خالہ ایک بیوہ عورت ہے۔ ایسے میں اگر کسی کو خالہ کے حاملہ ہونے کی خبر ملتی تو گاؤں والے خالہ کو بدکردار ٹھہرا کر انہیں گاؤں سے نکال دیتے۔ تب روبینہ باجی بھی 12 سال کی تھی اور ایسے میں خالہ خود کو بدکردار نہیں کہلانا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ روبینہ باجی کے جوان ہونے کے بعد اس کے رشتے میں کوئی مسئلہ بنے۔ 3-4 مہینے گاؤں میں گزارنے کے بعد میری خالہ اپنی بیماری کا بہانہ کر کے شہر چلی گئی اور سارا وقت وہیں گزار کر میری پیدائش کے بعد مجھے میری ماں یعنی اپنی بہن کی گود میں ڈال کر واپس آ گئی۔ اور حالات سے مجبور تھی، لیکن ان کی ممتا انہیں چین لینے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ بہانے سے مجھے گاؤں بلوا لیتی اور جب موقع ملتا مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگ جاتی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہوں، لیکن یہ بات آج تک وہ کبھی کھل کر کہہ نہیں سکی۔ آج بھی خالو گاؤں والوں اور چودھری صاحب کی قرض دار ہیں، اور اگر یہ بات چودھری صاحب کو پتہ چلی کہ خالو زندہ ہے تو وہ ایک دفعہ پھر ہمارا جینا مشکل کر دیں گے۔ وہ شخص جو کمرے میں موجود تھا وہ خالہ کا شوہر یعنی میرا باپ تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی کہ آج تک میں اپنے سگے ماں باپ سے ہی انجان رہا تھا، کیونکہ خالہ کہہ رہی تھی کہ گاؤں کے چودھری صاحب اکثر ہی انہیں راستے میں مل جاتے ہیں اور عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں، لیکن خالہ کو مجبوراً انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ خالہ مجھے سینے سے لگائے بے تحاشا پیار کرتی رہی تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آخر کب تک آپ ایسی زندگی گزاریں گی؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی۔ روشنی ہونے سے پہلے ہی خالو واپس لوٹ گئے تھے اور آنے والا سورج پوری طرح روشن ہو گیا تھا۔ میں جو اپنی خالہ کو بدکردار سمجھ رہا تھا، وہ بیچاری تو حالات کی ماری تھی، جو دنیا کے آگے کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں ان کا جائز بیٹا ہوں۔ 2 مہینے کی چھٹیاں میں نے خالہ کے ساتھ بہت ہی محبت سے گزاری، کیونکہ اب میں جان گیا تھا کہ وہ مجھ پر کیوں اس قدر ٹوٹ کر محبت نچھاور کرتی ہیں۔ خالہ بھی تنہائی میں مجھے ایسے ہی محبت کرتی اور اب مجھے ان سے چڑ نہیں آتی تھی، بلکہ خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک وقت آنے پر وہ روبینہ باجی کو بھی اس حقیقت کے بارے میں بتا دیں گی کہ وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ ان کا باپ زندہ ہے۔ میرے لیے رشتوں کے مطلب بدل کر رہ گئے تھے۔ میری خالہ نہیں بلکہ سگی ماں بن گئی تھی، اور میری خالہ نے مجھے ایک سگی ماں بن کر پالا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہم کیسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو مرے ہوئے انسانوں کے ساتھ تو ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن زندہ انسان کو جینے نہیں دیتے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ چپکے سے گاؤں چھوڑ دیں اور شہر آ جائیں، خالو بھی وہیں آ جائیں تاکہ سب اکٹھے رہ سکیں، لیکن خالہ نے بتایا کہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے ان کی عزت محفوظ ہے، کیونکہ چودھری کی بری نظر ان پر ہے، لیکن گاؤں والے خالہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور چودھری ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر وہ شہر سے باہر چلی گئی کسی اور شہر یا کسی اور گاؤں، تو وہاں خالہ کو کوئی اور نہیں جانتا ہوگا اور چودھری ان پر کوئی حملہ کر سکتا ہے یا روبینہ باجی یا خالہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خالہ اپنی اور روبینہ باجی کی عزت بچانے کے لیے گاؤں میں رہ رہی تھی، اور اپنے گھر والوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے خالو ابھی بھی آدھی رات کو ہی گھر آتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ خالو آدھی رات کو تنہائی میں ہمارے گھر آ جاتے ہیں اور خالہ روبینہ باجی بھی ہماری طرف آ جاتی ہیں اور سب اکٹھے رہتے ہیں، خالہ نے روبینہ باجی کو بھی کچھ دنوں بعد خالو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ روبینہ باجی یہ جان کر کہ وہ یتیم نہیں ہے، خالو زندہ ہے، بہت روئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔